बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अपने पॉडकास्ट रफ़ीक शेख फरीदी हाज़िर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज एक ख़ास मौजू लेकर गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों से यकजहती के तौर पर आज इस प्रोग्राम को हमने तरतीब दिया है। आज हमारे साथ आलमगीर शोहरत की हामिल मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम मुबल्लिग़ इस्लाम, मुबल्लिग़ पैगाम मोहब्बत, सज्जादा नशीन दरबार आलिया शाह अबुल माली रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद अली ज़ैनुल आबिदीन शाह क़ादरी किरमानी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया हज़रत, वक्त आपने दिया। हज़रत साहब, मुल्क शाम के ताल्लुक़ से जो अहादीस हैं, कुरान में ज़िक्र है, उस हवाले से आप क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वसल्लल्लाहु तआला अला नबील अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। शेख साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इस तरीक़ा को जो आपने शुरू किया, इसमें बरकत अता फरमाए, खैर का सबब बनाए, खैर का वसीला बनाए, और उमूर खैर से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला आपको हमेशा मुज़य्यन फरमाए। आमीन। मुल्क शाम के हवाला से अर्ज़ गुज़ार हूँ। सरज़मीन, रुए ज़मीन के वो मकामात जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने निस्बत की वजह से, किसी ताल्लुक़ की वजह से मुमताज़ फरमाया। सही। जैसे मक्का मुकर्रमा है, मदीना तय्यबा है, ये अपनी निस्बत की वजह से मारूफ़ हैं। तो इसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने पूरी रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जिस इलाके को शर्फ बख्शा और तारीफ़ के साथ जिसका जिक्र खैर फरमाया, वो मकाम मुल्क शाम है। सुभान अल्लाह। नहीं, आप अंदाज़ा फरमाइए कि कम से कम 4 आयात तो ऐसी मेरे ज़हन में इस वक्त मौजूद हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इस इलाके का तज़किरा यूँ फरमाया, अल्लज़ी बारकना फ़ीहा, या अल्लती बारकना फ़ीहा, अल्लज़ी बारकना हौला। यानी बार बार इसका तज़किरा जब भी आया है वो ये आया कि हमने इसमें बरकत रखी। सही। हमने इसके अतराफ़ में बरकत रखी। इस पर उलमाए किराम ने कराम किया कि ये जो बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला जिसका तज़किरा फरमाता है वो क्या है। तो बाज़ उलमा ने जो है वो जिक्र किया, उन्होंने कहा यहाँ दरख्त बहुत ज़्यादा है, सही, इसलिए इसको कसरत खैर का और बरकत का हामिल करार दिया। बाज़ ने फरमाया कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने समर बहुत ज़्यादा रखे हैं। बाज़ों ने कहा यहाँ के लोगों का रिस्क बड़ा वसी है, बारी ताला जल्ल व अला इसकी तरफ इशारा फरमा रहा है। लेकिन जो मोतबर कौल, ये ज़ाहरी इसकी बरकत है। बातनी बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इसमें यह रखी कि कसरत से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो इस इलाका में मबऊस हुए। और अगर कोई ऐसा नबी जिनकी यहाँ बेअसत नहीं हुई तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने मेराज के तौर पर उन्हें इस मुल्क की सैर जो है वो ज़रूर अता फरमाई। ये मुल्क शाम। सही। इसके अलावा अहादीस तय्यबा में हम देखें तो फ़ख्र आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इस शहर को अपना शहर करार दिया। सही। बड़ी मारूफ हदीस पाक है। ये जामे सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी आप फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना। ए अल्लाह, हमारे लिए हमारे शाम में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे लिए बरकत और हमारे शाम में बरकत। सही। और हमारे लिए हमारे यमन में बरकत अता फरमा। इस पर उलमाए किराम शारिहीन ने कलाम किया। शारिहीन फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का ये फरमाना कि हमारे लिए हमारे शाम में बरकत अता फरमाए, ये इसलिए है शाम को अपना फरमाया और ख़ुद इसको अपनी बरकत का, अपनी दुआ का मजमून बनाया। ये इसलिए कि ये सरज़मीन अंबिया है, यहाँ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कसरत से मबऊस हुए, इसलिए इसको बरकत की दुआ। और यमन का तज़किरा इसलिए फरमाया कि यमन में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने कसरत से औलिया और सालिहीन ज़ाहिर फरमाए हैं। जैसे सैयदना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक़ यमन के साथ, आप यमनी है। इसके अलावा तो ये वो निस्बतें हैं। फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का यूँ दुआ फरमाना है, अल्लाह हमारे लिए हमारे शाम में बरकत अता फरमा। इसमें एक तो ये समझाना चाहूँगा, अर्ज़ करना चाहूँगा, आपकी तवस्सुत से, वसातत से पूरी दुनिया तक पैगाम जाएगा कि आप मुल्क पाकिस्तान में रहें या पूरी रुए ज़मीन के किसी मुस्लिम मुल्क में रहें आप, अल्लाह, लेकिन ये याद रखिएगा कि कहीं भी रहकर सिर्फ ये ना समझें कि शायद जिस मुल्क में हम रहते हैं यही हमारा मुल्क है, ये आपका मुल्क है।
لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے شام کو اپنا ملک فرمایا. واہ 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 کیا بات. اب اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر اس کلمے کا تقاضا ہے جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال بھی کیا تھا کہ حضور فلاں جگہ کے لیے بھی دعا فرمائیں. جی بالکل بالکل، نجد کے لیے، اسی حدیث طیبہ میں ہے نا وفی نجدنا یا رسول اللہ، حضور ہمارے نجد کے لیے دعا فرمائے. صحیح. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بار دیگر دوسری مرتبہ ملک شام کے لیے، یمن کے لیے دعا فرمائی. ٹھیک ہے. پھر عرض کی یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا فرمائے. تو تیسری مرتبہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس وقت ملک شام یمن کی دعا فرمائی اور اس صحابی نے پھر نجد کی گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، وہاں سے تو زلزلے اٹھیں گے. اللہ. نجد سے زلزلے اٹھیں گے، وہاں سے فتنے اٹھیں گے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے شیطان کا سینگ جو ہے وہ ظاہر ہوگا. اللہ. بلکہ شیخ محمد بن علوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کی ایک کتاب، اس میں انہوں نے ایک روایت کا تذکرہ کیا جو حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا گرامی سے مروی ہے. صحیح. فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تحدید بھی فرمائی کہ یہ فتنہ کس سن میں ظاہر ہوگا، کس صدی میں ظاہر ہوگا. اللہ اکبر. صدی کا اس روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس روایت کا تذکرہ تخریج انہوں نے کی شیخ علوی المالکی کے والد گرامی نے، انہوں نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت حضرت ابن عباس 12ویں صدی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید فرمائی ہے کہ 12ویں صدی میں یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. یہ تحدید بھی موجود ہے. تو بہرحال ملک شام کا تذکرہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں فرمایا، بلکہ کچھ ایام ایسے ہیں جہاں سرکار نے اسی شہر کو مرکز ایمان قرار دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت غزہ اور فلسطین کے جنگ کے حالات اس وقت جس طرح ماؤں بہنوں کی تقدس پامال ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، بڑے شہید ہو رہے ہیں، نہ اذان کا لحاظ ہے، نہ قرآن کا، نہ مساجد کا، ان حالات پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ صاحب عرض گزار ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جو احادیث طیبہ اس نظام کے سمیٹے جانے یعنی قیامت کے بارے میں مروی ہیں، آپ اس میں دیکھیں تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کا اختتام ہے، یہ اختتام کی ابتدا وہ سمجھیے یہی ملک شام سے ہے. اللہ اکبر. اللہ. یعنی جو نظام اللہ رب العالمین جل وعلا نے اتنا ظاہر فرمایا، ظاہر اس کو سمیٹنا ہے قیامت کی صورت میں، تو اس کی جو ابتدا ہے وہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی یہ بلکہ آپ میں یہ عرض کروں گا، یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے، لیکن جو حالات ہیں اور جو احادیث طیبہ میں اخبار آئی ہیں اس کے مطابق غزہ کو ابھی آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ تمہید ہے ان کی. اللہ. اہل اسلام پر جو جنگ مسلط ہونے والی ہے یہ سمجھیے کہ ابھی اس کی تمہید ہے. صحیح. جس میں غزہ جو ہے وہ پورے پلان کے ساتھ جو ہے اس پر جو حملہ کیا گیا اور جو اہل اسلام کے ساتھ اس وقت جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ظلم و ستم کے، اور پوری دنیا میں خاموشی بھی آپ میں اسی لیے یہ عرض کر رہا ہوں اسی تناظر میں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کی تمہید اتنی خطرناک ہے، اللہ، اور آپ یہ سمجھے کہ ہم اس معاملے میں بول نہیں سکتے، ہم آ نہیں سکتے، ہم شامل نہیں ہو سکتے، تو یہ آپ کی خاموشی آپ کو اس نہج تک لے آئے گی. اللہ اکبر. یہ پوری دنیا کا ورلڈ وار کی صورت ان کا اعلانیہ ہے. صحیح. وہ اعلانیہ طور پر اس مقصد کو لے کر چلے ہیں، ڈھکا چھپا نہیں ہے. صحیح. بلکہ ان کے بارے میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اب تو یہ حالات ہیں کہ 1.5-2 سال تک یہ جنگ مسلط رہنے کے بعد خالی آپ تکلیف کا اگر اندازہ کرنا چاہیں تو ایک قول کے مطابق اس وقت جو ایک تحقیق ہے اس میں 79,000 کے قریب 79,000 ٹن کے قریب اس وقت تک ان پر بارود گرایا جا چکا. اللہ. یہ جو ہیروشیما کے مطلب 13 ٹن تھا، 13,000 ٹن تھا، اور یہاں 79,000 ٹن جی. اور یہ بھی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ابھی تک جو شہداء کی تعداد ہم تک آئی، جو زخمیوں کی تعداد ہم تک آئی، یہ وہ ہے جن کے اجسام برآمد ہوئے. لیکن ابھی بہت ساری جو لوگ ملبے کے تلے جن کے ابھی تک اجسام بھی برآمد نہیں ہو سکے، ان کی تعداد کا ابھی تک اندازہ نہیں کیا جا سکتا. صحیح. تو یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے یہ سارے معاملات سامنے تھے. میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس میں اندازہ ہو جائے گا. یہ بھی عرض گزار ہوں کہ ہم اپنی ابتدا دیکھیں تو اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، قرآن عزیز نے کہا تھا کہ کیا یہ کفار غور نہیں کرتے کہ ہم ان کے اطراف سے زمین کم کر رہے ہیں. اچھا، وہاں علماء کرام نے، مفسرین نے یہ کلام کیا، انہوں نے کہا کہ یہ زمین کم کرنے سے مراد نہیں ہے کہ زمین کم ہوتی جا رہی، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے
اور کفر کا علاقہ جو ہے وہ سمٹتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے. صحیح. اب جس وقت ریاست اسلامیہ وسیع ہوئی تو آپ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اور عہد خلافت راشدہ کا نظام یہ تھا کہ وہاں فیصلہ کرنے والی ذات ایک ہوتی تھی. جو علاقہ فتح کیا جاتا وہاں پر کسی کو گورنر، ذمہ دار، یعنی نگران کے طور پر مقرر کر دیا جاتا، لیکن سربراہ مملکت ایک. ہمارے ساتھ زیادتی یہ کی گئی کہ ہمیں سب سے پہلے ٹولیوں میں تقسیم کیا گیا، گروہوں میں تقسیم کر دی. صحیح. یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان الگ ہے، افغانستان الگ ہے، یہ سارے مسلم سٹیٹس. صحیح. لیکن اس وقت ہر ایک سٹیٹ کا سربراہ الگ ہے. اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان ملک سے اٹھ کے کسی دوسرے ملک میں جانا چاہے تو بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ قرآن عزیز نے جس مقام کے بارے میں فرمایا کہ یہ مقیم اور مسافر سب کے لیے برابر. صحیح. الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، یعنی بیت اللہ الحرام. وہاں بھی آپ اور میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے، بغیر ویزا کے نہیں جا سکتے، جس کو اللہ رب العالمین ممکن نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کا تذکرہ کیا. سرکار نے فرمایا، مجمع الزوائد کی روایت ہے، آقا من صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم گروہوں میں تقسیم کر دیے جاؤ. اللہ. اور پھر کچھ علاقوں کا تذکرہ بھی فرمایا. حضرت عبداللہ ابن حوالہ صحابی رسول ہے وہاں موجود تھے تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، حضور فرمائیے کہ مجھے اس زمانے میں کس علاقے میں رہائش اختیار کرنی چاہیے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علیک بالشام، تم شام میں رہائش اختیار کرنا. سبحان اللہ. اب آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ جب ہم گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں، ٹولیوں میں، ممالک میں تقسیم کر دیے جائیں، اس وقت حضور فرما رہے ہیں کہ تم شام کو اختیار کرنا. صحیح. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام ہی کیوں؟ آپ خود فرماتے ہیں میرے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار آئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا، گویا تم نے جو ہے وہ اس کو ناپسند کیا. اتدری، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس سرزمین کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر. حضور آپ فرمائیے رب کیا فرماتا ہے اس سرزمین کے بارے میں؟ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین جل وعلا ملک شام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا شام، اے شام، تم میرا چنا ہوا شہر ہے. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے. جی. اللہ. تم میری زمین پر، میرے شہروں میں سے میرا چنا ہوا شہر ہے، اور تجھ میں صرف ان لوگوں کو لا بساؤں گا جو میرے چنے ہوئے لوگ. اللہ اکبر. ہر ایک کو اجازت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. چنیدہ اشخاص. اور اس کے بعد فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا نے ملک شام اور اہل شام کی میرے لیے ضمانت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اس کا معنی یہ ہوا کہ گروہوں میں تقسیم ہو جانا، اس کا تذکرہ بھی حضور نے فرمایا. صحیح. پھر جو حالات مشکل آئیں ان کا تذکرہ بھی اس حدیث طیبہ میں آ گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم ملک شام میں رہائش اختیار کریں، یہ تذکرہ بھی آ گیا. اور ایک خوشخبری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی کہ کچھ بھی ہو جائے، ایمان، تم تقسیم بھی ہو جاؤ، صحیح، تم ملکوں میں بٹ جاؤ، تمہاری ریاستیں الگ ہو جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن تم یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ملک شام اور اہل شام کی مجھے ضمانت عطا فرمائی ہے کہ شام بھی میرا رہے گا اور اہل شام بھی میرے رہے گا. سبحان اللہ. حضرت اس وقت جو غزہ اور فلسطین کے حالات ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شاید جملہ سخت ہوگا لیکن بہرحال یہ کہنا ضروری ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہمیں اختیار دیا جائے تو ہم تو وہاں جا کے مر جانا پسند کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں رخصت ہو جائے، جی ہم تو وہاں جا کے مرنا پسند کرتے ہیں بجائے یہاں رہ کر جینا. اللہ اکبر. یہ جو ہے یہ قلبی کیفیت ہے. اللہ. لیکن کچھ نہ کر سکیں تو ایک گزارش میں ضرور کروں گا، ناظرین آپ کے توسط سے سمجھیں کہ جنگ ہر مرتبہ یہ یاد رکھیے گا کہ دشمن ہمیشہ اسلحہ کے ساتھ نہیں لڑتا. اللہ. بسا اوقات مکاری کے ساتھ. وہ مکاری کسی صورت میں بھی ہو سکتی، معاش کی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی صورت میں بھی ہو سکتی. تو اس طرح سے آپ یہ سمجھیے کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں صرف فی الحال غزہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر ان کی جنگ اسلحہ کی ہے. صحیح. اس کے علاوہ اگر پوری مسلم سٹیٹ دیکھی جائیں، جتنی بھی ریاستیں ہیں ساری کی ساری، ان کو دیکھ لیا جائے تو کوئی ریاست بھی ان کی مکاری سے خالی نہیں ہوگی. صحیح. ان کے تسلط اور اختیار سے خالی نہیں ہوگی. صحیح. اور جب معاش کی بات آتی ہے، معیشت کی بات آتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت کافر مکاری کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو وہ دو چیزوں سے، یا تو بارود کے ساتھ مار دے گا یا بھوک کے ساتھ مار دے گا. اور دونوں چیزیں وہاں ہو رہی ہیں. لیکن بعض ممالک ایسی ہیں کہ جن پر کم از کم اگر اسلحہ نہ صحیح، بارود نہ صحیح تو بھوک ضرور ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ جس وقت آپ کا دشمن آپ کے ساتھ بھوک کی سطح پہ لڑ رہا ہے اور وہ مال کی مار آپ کو دے رہا ہے، معیشت کی مار آپ کو دے رہا ہے، تو ان کے نزدیک تو یہ معیشت آپ کے لیے تنگ کرنا
یہ ان کی وار ہے نا، وار ہے، تو بالکل آپ کچھ نہ صحیح تو کیا اس معیشت کی وار کا جواب اسی صورت میں آپ نہیں دے سکتے؟ صحیح، معیشت کا مال ہمارا، صحیح، پیسہ ہمارا، سب کچھ ہمارا، پروڈکٹ ان کی، ذائقہ ان کا، چیز ان کی، اشیاء ان کی، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ جس وقت ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کا دشمن اسلحہ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے تو معیشت کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، صحیح، تو آپ جس وقت اسلحہ کی بات آئے تو اس وقت اسلحہ سے جواب دیں، جب معیشت کی بات آئے تو معیشت کے ساتھ ان کو جواب دیں۔ اگر تم ہماری معیشت کو ہمارے اوپر گرا سکتے ہو صحیح، تو ہم تمہاری معیشت تمہارے اوپر گرا سکتے ہیں، اور وہ کتنا؟ صرف اتنا کہ ہم بائیکاٹ کریں پوری دنیا میں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقط میرے کرنے سے کیا ہوگا، یہ بھی بات ہے، عرض گزاری ہے شیخ صاحب کہ 25 کروڑ عوام ہے، اور 25 کروڑ عوام میں سے ہر بندہ یہ کہتا رہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اپنی نیت کے جواب دے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ہے، میں اس نیت سے کروں کہ میرے بھائیوں کی مدد باری ہو۔ تعالیٰ جل وعلا، دیکھیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غزوہ تبوک میں جہاں حضرت صدیق اکبر نے اپنا سارا مال پیش کیا، بالکل، سیدنا فاروق اعظم نے اپنا آدھا مال پیش کیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بہت سا مال پیش کیا، یعنی صحابہ کرام ایسے تھے جو بڑا خطیر مال حضور کی بارگاہ میں امداد کے طور پر پیش کر رہے تھے، جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہیں ایک صحابی ایسے بھی ہیں جن کو کچھ نہ ملا تو رات مزدوری کر کے تو 1.5 سیر جو ہے وہ 2 سیر کھجوریں ان کے ملی، تو وہ اس میں سے 1 کلو کھجوریں، 1.25 کلو کھجوریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے وزن کی نہیں بلکہ نیت کی تعریف فرمائی۔ اللہ، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ بھی تعریف کے قابل ہیں کہ جو سوائے اپنی محنت کے اور کچھ نہیں پاتے۔ اللہ، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس عمل کی تعریف فرمائی، ان کا جو 1.25 کلو کھجوریں تھیں وہ 30,000 کے لشکر کو کافی تو نہیں ہوئی، نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس صحابی کی تعریف فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کام ہے اپنی نیت بارگاہ حق میں پیش کرنا، صحیح، لیکن نیت درست ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دل میں کہیں کہ ہمیں ان کا بہت غم ہے لیکن ظاہر آپ کے اعضاء بتائیں نہ۔ تو حق یہ بنتا ہے کہ زبان اور دل دونوں ایک مقام پر آ کے اس درد کو محسوس کریں، وگرنہ ان لفظوں پر غور کریں۔ میں بات مکمل کر رہا ہوں، ان لفظوں پر غور کریں جو وہاں کی خواتین نے کہے ہیں، لا تشفعہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان کی شفاعت نہ فرمائیے، حضور ان کی شفاعت نہ فرمائیے گا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، وہ اپنے درد کی وجہ سے، جی وہ اپنے درد کی وجہ سے حق بجانب ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جن کے پاس نظام ہے، اقتدار ہے، زمام اقتدار ہے، وہ نظام چلا رہے ہیں، وہ بھی ان کے بارے میں آپ اندازہ کریں کہ کیسی کربناک کیفیت ہے۔ نہ ہم میں سے کوئی بندہ ان کے اجتماعی جنازے میں پہنچا، نہ ہم نے ان کے بارے میں کوئی جملہ کہا، نہ ہم ان کی عیادت کو پہنچے، نہ ہم ان کی مدد کو پہنچے، نہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی امدادی کارروائی، نہ ہماری طرف سے کچھ اور ہوا، کوئی بھی شے ہماری طرف سے ان کی طرف نہیں گئی، تو وہ حق بجانب ہے یہ کہنے میں کہ یا رسول اللہ ان کی شرط، یہ بھی نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں ہوئی، غلط بات ہے، ظاہر ہے۔ دیکھیں مذمت بھی اگر کرتا ہے نا تو وہ بندہ کرے جو صرف مذمت کر سکتا ہے۔ صحیح، آپ اندازہ کریں کہ قریب کا کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے میں پہنچتے ہیں نا، منصب آپ کا چاہے جتنا بڑا ہو، صحیح، ریاست کا کوئی ذمہ دار بندہ انتقال کر رہے یا اس کا کوئی عزیز انتقال کر رہے، آپ اس کے جنازے میں جاتے، صحیح، آپ اندازہ کریں پوری دنیا کے ممالک میں سے کوئی سربراہ ان کے جنازے میں اکٹھا نہیں ہوا، ان کے ساتھ اللہ، ان کی تدفین میں اکٹھا نہیں ہوا۔ لہٰذا عرض گزار ہوں کہ وہ اپنے درد میں بہرحال حق بجانب ہیں کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں کہیں لا تشفعہم یا رسول اللہ، حضور ان کی شفاعت نہ فرمائیے گا، وہ حق بجانب۔ لیکن قیامت کے دن ہم رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجرم ٹھہرائے جائیں گے اپنی خاموشی کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، موضوع بہت طویل ہے اور بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، بس حضرت نے جو کلمات کہے ہیں اللہ رب العزت اس سے ہمیں پناہ میں رکھے، اور کل بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہمیں اس معاملے میں ضرور سرخرو فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رفیق شیخ فریدی کو اجازت دیجیے گا۔ میں حضرت کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ حضرت نے وقت نکالا، تشریف لائے، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان رفیق شیخ فریدی کو اجازت